Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, the topic for discussion is adsorption. So adsorption is a topic of surface chemistry. So this is the part 1 of the topic of adsorption. And in this part 1, we are going to discuss these points. What is adsorption? The introduction, difference between adsorption and absorption, examples of adsorption, then what is sorption, mechanism and types of adsorption, factors influencing adsorption, applications of adsorption, comparison of physical adsorption and chemisorption. Introduction of adsorption. The phenomena of concentration of molecules of a gas or liquid at a solid surface is called adsorption. यानी adsorption ये है कि किसी गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल जो हैं वो किसी सॉलिड सरफेस पर कंसंट्रेट हो जाते हैं, यानी वहाँ पे जमा हो जाते हैं, वहाँ चिमट जाते हैं, और इस फिनोमिना को एड्जॉर्प्शन कहते हैं। जिस तरह ये आपके सामने डायग्राम है, कोई एक सॉलिड सरफेस है और इसके ऊपर ये किसी भी चीज़ के मॉलिक्यूल्स की एक लेयर जो है वो अटैच हो गई है। तो ये लेयर जो है, ये हम कहेंगे ये लेयर जो है ये एड्जॉर्ब हो गई, ये मॉलिक्यूल जो हैं इस सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो चुके हैं। द सब्सटेंस दैट डिपॉजिट्स एट द सरफेस इज कॉल्ड एड्जॉर्बेट, यानी जो चीज़ डिपॉजिट होती है, जो चीज़ चिमटती है यहाँ आकर सरफेस के ऊपर, उस चीज़ को हम एड्जॉर्बेट कहते हैं। तो ये यहाँ पर कंसंट्रेट होने वाले जो मॉलिक्यूल हैं सॉलिड की सरफेस के ऊपर, इस चीज़ को हम एड्जॉर्बेट कहेंगे। The solid on whose surface the deposition occurs is called adsorbent. तो जिस चीज़ के ऊपर कोई दूसरी चीज़ आकर जमा होती है या डिपॉजिट होती है, उस चीज़ को हम एड्जॉर्बेंट कहते हैं। तो ये सॉलिड जो है ये एड्जॉर्बेंट है, और ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं या ये लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं जो यहाँ पर डिपॉजिट हुए हैं, इनको हम एड्जॉर्बेट कहेंगे, और ये सॉलिड जो है ये एड्जॉर्बेंट है, और इस प्रोसेस का नाम है एड्जॉर्प्शन। Adsorption. It involves passing of the particles of one substance into the bulk of the liquid of solid. ये लफ्ज़ है absorption। इसके और इसके स्पेलिंगों में देखें, यहाँ पर है adsorption में AD है, यहाँ पर D का यहाँ पर हर्फ है, और absorption में D की बजाय यहाँ पर B है। और absorption का उर्दू तर्जुमा होता है जज़्ब होना, और एड्जॉर्प्शन का जो है ना तर्जुमा उर्दू में आप ये कह सकते हैं कि किसी चीज़ की सतह के ऊपर किसी दूसरी चीज़ का आकर अटैच हो जाना या जमा हो जाना, डिपॉजिट हो जाना, कंसंट्रेट हो जाना। और एब्जॉर्प्शन ये है कि किसी चीज़ का जज़्ब हो जाना है, और जज़्ब होने को हम अच्छी तरह समझते हैं कि जज़्ब होने का मतलब ये होता है कि कोई किसी सरफेस के ऊपर कोई चीज़ जब अटैच होती है तो वो उसके अंदर घुस जाती है, उसके इंटीरियर में चली जाती है। और एड्जॉर्प्शन में वो चीज़ जो है वो सरफेस पर रहती है, वो इंटीरियर में नहीं जाती। जिस तरह आप यहाँ देख रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल यहाँ सरफेस के ऊपर यहाँ पे डिपॉजिट हुए हैं, ये जज्ब होकर अंदर इसके नहीं गए। तो एब्जॉर्प्शन में जो है ना ये पार्टिकल्स होते हैं जो एड्जॉर्बेट के, जैसे ये एड्जॉर्बेट है, अगर इसके पार्टिकल ये वाले ये इसके अंदर यहाँ पेनिट्रेट कर जाए इंटीरियर में, तो हम फिर इस प्रोसेस को एड्जॉर्प्शन नहीं कहेंगे, इसको हम एब्जॉर्प्शन कहेंगे। Absorption क्या है कि it involves passing of the particles of one substance into the bulk of the liquid या solid, यानी liquid या solid के हुजम में वो substance के जो particle हैं वो पास हो जाते हैं। इसकी मिसाल ये है कि ink is absorbed by the chalk and gases are adsorbed by charcoal. चारकोल की सतह पर, चारकोल जो है ये कार्बन होती है, अनबर्न्ड कार्बन, और कार्बन की सरफेस के ऊपर किसी भी गैस के मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। लेकिन चाक, जो बोर्ड पे लिखने वाला चाक होता है, उस पे अगर आप इंक का एक ड्रॉप रख दें तो वो इंक का ड्रॉप उसमें जज्ब हो जाएगा, उसके इंटीरियर में चला जाता है। तो इंक का चाक के ऊपर एब्जॉर्ब होना ये एक मिसाल है एब्जॉर्प्शन की, और गैसों के मॉलिक्यूलों का
چارکول کی سرفیس کے اوپر چمٹ جانا یہ ایڈزارپشن کی ایک مثال ہے. امونیا از ایبزاربڈ بائی چارکول بٹ ایبزاربڈ بائی واٹر. اس طرح جو امونیا گیس ہے یہ بھی چارکول کی سرفیس کے اوپر ایبزارب ہو جاتی ہے. اس کے مالیکول چارکول کی سطح کے اوپر اس طرح لیئرز بنا لیتے ہیں، لیکن پانی میں اگر ہم اس کو ڈال دیں تو پانی میں یہ امونیا جو ہے یہ ایبزارب ہو جاتی ہے اور اس میں حل ہو جاتی ہے. یہاں پر ایڈزارپشن اور ایبزارپشن کے پروسیس کو پکچر کی مدد سے واضح کیا گیا ہے. بالکل آسان پکچر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو گرین کلر کی جو چیز ہے یہ سالڈ ہے اور یہ ایبزاربنٹ ہے، اور اس کے اوپر لیکوڈ یا گیس کے مالیکول جو ہیں وہ اس کی سطح کے اوپر اٹیچ ہو چکے ہیں، یہاں پر ڈپازٹ ہو چکے ہیں. تو یہ ایڈزارپشن ہے. جبکہ اگر یہ ایبزارپشن ہوتی تو یہ جو مالیکول یہاں سطح میں اٹیچ ہیں یہاں پر، یہ اس کے انٹیریئر میں پاس ہو جائیں گے اور اس پروسیس کو ہم کہیں گے ایبزارپشن. تو یہ اب جو گرین کلر کی چیز ہے اب اس کو ہم ایبزاربنٹ کی بجائے اس کو ایبزاربنٹ کہیں گے. یہ گرین کلر کا جو سالڈ ہے اب یہ ایبزاربنٹ ہے. جس طرح یہ فگر بھی اسی چیز کو ظاہر کر رہی ہے. یہ ایبزارپشن ہے جس میں سالڈ پارٹیکل کے اوپر کسی دوسری چیز کے پارٹیکل اٹیچ ہو چکے ہیں، اور یہ پارٹیکل اگر انٹیریئر میں یہاں پاس ہو جائیں تو اس کو ہم کہیں گے ایبزارپشن. اس میں صرف یہ اسپیلنگوں کا فرق ہے. یہاں کے شروع میں اے بی آتا ہے اور اس کے شروع میں اے ڈی آتا ہے. ایگزامپلز آف ایبزارپشن. Absorption of a dye by charcoal. If finely divided charcoal is stirred into a dilute solution of methylene blue, the depth of color of the solution decreases appreciably. The dye molecules have been absorbed by charcoal particles. یہ چارکول ہے، یہ کاربن ہوتی ہے یہ، اور اس کو پیس لیں تو یہ پاؤڈر بن جاتی ہے. اور یہ چارکول جو ہے یہ ایڈزارپشن کے کام آتی ہے اور بے شمار جگہوں پہ اس کا انڈسٹری میں استعمال ہے، اور ایڈزارپشن کے لیے بڑی یہ کامیاب ہے. اس پہ بہت ساری چیزیں ایڈزارب کر کے ہم بہت سارے سے کام لے لیتے ہیں. جیسا یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ ہم کسی بھی لیکوڈ سے ڈائز کو ریموو کر سکتے ہیں. اگر انڈسٹری کی کوئی ویسٹ ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری کی کوئی ویسٹ ہے، اس میں ڈائز بہت زیادہ ہوتی ہیں تو وہاں سے ہم ڈائز کو ریموو کر لیتے ہیں. تو چارکول کو اگر ہم کسی ڈائی کے سولوشن میں ڈالیں تو ڈائی کے جو مالیکول ہیں وہ چارکول کی سرفیس پر ایبزارب ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ فلٹر کر کے اس سالڈ کو الگ کر لیتے ہیں، اور اس طرح جو ڈائی سولوشن میں تھی وہ اس کے اوپر ایبزارب ہو کر وہ پانی سے باہر آ جاتی ہے. جیسا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بیکر ہے، اس میں کوئی بھی ڈائی اس کے اندر موجود ہے. تو اس سولوشن میں اگر ہم یہ چارکول ڈال دیں یا کوئی بھی ایڈزاربنٹ جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو وہ اس میں ڈال دیں تو ڈائی کے جو مالیکولز ہیں وہ اس کی سرفیس کے اوپر یہ جو بلیک ڈاٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں، بلیک بالز نظر آ رہے ہیں، یہ ایڈزاربنٹ کے پارٹیکلز ہیں، اور ان کے اوپر سولوشن میں سے جو ڈائی کے مالیکول ہیں وہ اس کی سرفیس پر اٹیچ ہو جائیں گے، اور بعد میں یہ اس نیچے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے اور ان کو فلٹر کر لیا جائے گا، اور اس طرح جو ڈائی ہے وہ سولوشن سے ریموو ہو جائے گی اور یہ سولوشن جو ہے یہ کلیئر ہو جائے گا. تو اس طریقے سے ہم ویسٹ واٹر کلر جو ہوتا ہے اس کو اور بھی بہت ساری چیزوں سے ہم ڈائز کو ریموو کر سکتے ہیں. ایبزارپشن آف اے گیس بائی چارکول. تو جس طرح یہ ڈائی کے مالیکول جو ہیں یہ ایبزارب ہو کر وہاں سے ہم سولوشن سے الگ کر سکتے ہیں، اسی طرح چارکول جو ہے یہ گیسوں کو ایبزارب کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. if a گیس کوئی بھی گیس ہے، سلفر ڈائی آکسائڈ ہے، کلورین ہے، امونیا ہے، is treated with powdered charcoal in a closed vessel, the gas pressure is found to decrease. The gas molecules concentrate on charcoal surface and are said to be absorbed. یعنی اگر آپ کے پاس ایک کنٹینر ہو، اس میں کوئی آپ نے گیس کوئی اس میں بھری ہوئی ہے اور اس کا ایک خاص پریشر ہوگا، تو اس کنٹینر میں اگر آپ چارکول ڈال دیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کنٹینر کا جو گیس کا پریشر ہے وہ ایسے ایسا ڈیکریز ہونا شروع ہو گیا ہے اور وہ بہت کم ہو جائے گا. جتنی چارکول زیادہ ڈال دیں گے اتنا زیادہ ڈیکریز ہوگا.
اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گیس کے مالیکول جو ہیں وہ چارکول کی سرفیس پر ڈپازٹ ہو جائیں گے اور وہ پھر کنٹینر میں نہیں رہیں گے اور کنٹینر میں اپنا ان کا پریشر اسی طریقے سے اسی ریشو سے کم ہو جائے گا، جس سے ثابت ہوگا کہ گیس جو ہے وہ چارکول کی سرفیس پر ایڈزارب ہو گئی ہے۔ ابھی پیچھے ہم نے دو لفظ پڑھے ہیں، ایڈزارپشن اور ایبزارپشن، اور یہ ایک اور لفظ ہے سورپشن۔ تو in many cases both adsorption and absorption often take place side by side, and the initial rapid adsorption is followed by a slow process of absorption of the substance into the interior of the solid, and this phenomena is called as sorption. In this case, adsorption cannot be distinguished from absorption. تو یہاں یہ بتایا گیا کہ ایڈزارپشن میں اور ایبزارپشن میں اور سارپشن میں کیا فرق ہے۔ تو بہت سارے پروسیس ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں ایڈزارپشن اور ایبزارپشن دونوں ہی ہو رہے ہوتے ہیں پروسیس، اور جب کسی پروسیس کے دوران یہ ایڈزارپشن بھی ہو رہی ہو اور ایبزارپشن بھی ہو رہی ہو تو اس پروسیس کو ہم پھر سارپشن کہتے ہیں، یعنی اس سارپشن میں دونوں پروسیس ہو جائیں گے، ایڈزارپشن بھی وہاں پہ ہو رہی ہوگی اور ایبزارپشن بھی ہو رہی ہوگی، یعنی جو سلیوٹ کے جو مالیکولز ہیں وہ سرفیس کے اوپر بھی اٹیچ ہو رہے ہوں گے اور اس کے انٹیریئر میں بھی پینیٹریٹ کر رہے ہوں گے، جو کہ ایبزارپشن ہے۔ فار ایگزامپل اپ ٹیک آف گیسز بائی زیولائٹس، یہ زیولائٹس کا استعمال ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یہ سالڈ ہوتے ہیں اور پورس ہوتے ہیں اور ان کی سرفیس پر گیسیں ایڈزارب ہو سکتی ہیں اور ان کے انٹیریئر میں بھی پینیٹریٹ کر سکتی ہیں۔ تو یہ جو پروسیس ہے اس میں کسی سالڈ کے اوپر سلیوٹ کے جو پارٹیکلز ہیں وہ اٹیچ ہو رہے ہیں، تو یہ ایڈزارپشن ہے، اور اس پروسیس میں یہ پارٹیکل جو ہیں یہ انٹیریئر میں چلے گئے ہیں، پاس ہو گئے ہیں، تو اس لیے یہ ایبزارپشن ہے۔ اور اس پروسیس میں یہ دونوں کام یہاں پر ہو رہے ہیں، یہاں ایڈزارپشن بھی ہے اور ایبزارپشن بھی ہے۔ تو یہ سی جو ڈائیگرام ہے یہ شو کر رہی ہے سارپشن کو، بی ڈائیگرام شو کر رہی ہے ایبزارپشن کو، اور اے ڈائیگرام شو کر رہی ہے ایڈزارپشن کو۔ میکانزم آف ایڈزارپشن، یعنی ایڈزارپشن کس طریقے سے ہوتی ہے۔ The adsorbed atoms or molecules can be held on the surface of a metal such as platinum by physical forces like van der Waals forces یا by chemical forces due to residual valence bonds. Thus the adsorption of hydrogen on platinum may take place in two ways, molecularly or atomically as shown above. اب یہ ایک میٹل ہے پلاٹینم کی اور اس کے یہ ایٹمز ہیں جو کہ جن کی خاص ایک ترکیب ہے، اور اس کی سرفیس کے اوپر ہائیڈروجن کے جو مالیکول ہیں وہ آ کر یہاں پہ اٹیچ ہو گئے ہیں۔ تو یہ ہائیڈروجن کے جو مالیکول ہیں یہ اس طرح پلاٹینم کے سرفیس کے ساتھ جو ویک فورسز ہوتی ہیں اس کی مدد سے اٹیچ ہوتے ہیں، جن کو ہم وان ڈر واالس فورسز کہتے ہیں۔ اور وان ڈر واالس فورسز جو ہیں یہ ہم پڑھ چکے ہیں اچھی طرح کہ ہائیڈروجن بانڈنگ کو یا ڈائپول ڈائپول فورسز کو یا لنڈن فورسز کو ہم وان ڈر واالس فورسز کہتے ہیں۔ تو یہ جو ایڈزاربیٹ کے جو مالیکول ہیں یا ایڈزاربیٹ کے جو ایٹمز ہوتے ہیں یہ ایڈزاربینٹ کی سرفیس پر یہ ان فورسز کے ذریعے اٹیچ ہوتے ہیں جو ویک فورسز ہوتی ہیں، یا بعض اوقات یہ کیمیکل بانڈ بھی بنا لیتے ہیں اور اس کی مدد سے بھی یہ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میکنزم ہے ایڈزارپشن کا کہ ایڈزارپشن کے دوران ایڈزاربیٹ کے جو ایٹم ہوتے ہیں یا ایڈزاربیٹ کے جو مالیکول ہوتے ہیں یہ یا تو وان ڈر واالس فورسز کے ذریعے اٹیچ ہوتے ہیں یا کیمیکل فورسز کے ذریعے اٹیچ ہوتے ہیں۔ اس ڈائیگرام میں یہ ہائیڈروجن کے ایٹم اٹیچ ہو رہے ہیں، اس ڈائیگرام میں ہائیڈروجن کے مالیکول یہاں پر اٹیچ ہو رہے ہیں، اور یہ انہوں نے یہ ڈاٹڈ جو لائن ہے یہ وان ڈر واالس فورسز کو شو کر رہی ہے۔ ٹائپس آف ایڈزارپشن، ابھی ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ایڈزارپشن کا میکنزم کیا ہے۔ وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایڈزارپشن کے دو میکنزم ہیں کہ ایڈزاربیٹ کے مالیکول ایڈزاربینٹ کی سرفیس پر یا تو فزیکل فورسز جن کو ہم وان ڈر واالس فورسز کہتے ہیں ان کی مدد سے اٹیچ ہوتے ہیں،
یا وہ کیمیکل بانڈ بنا کر ایڈزاربنٹ کی سرفیس پر اٹیچ ہوتے ہیں. تو اسی لحاظ سے پھر ایڈزارپشن کی دو قسمیں ہیں. ایک کا نام ہے فزیکل ایڈزارپشن یا وان ڈر والز ایڈزارپشن، اور دوسری قسم کا نام ہے کیمیکل ایڈزارپشن یا کیمیزارپشن. Physical adsorption. This is the type of adsorption in which adsorbate molecules are held to the solid surface by van der Waals attractive forces. It is also referred to as van der Waals adsorption. For example, adsorption of hydrogen या oxygen on charcoal is physical adsorption. یعنی physical adsorption یہ ہے کہ adsorbate کے جو molecule ہیں وہ adsorbent کی سرفیس کے اوپر ان فورسز کے ذریعے اٹیچ ہوتے ہیں جن کو ہم وان ڈر والز فورسز کہتے ہیں. اور وان ڈر والز فورسز کی تفسیر یہ ہے کہ ہم ہائیڈروجن بانڈنگ، ڈائپول ڈائپول فورسز یا لندن فورسز کو ہم وان ڈر والز فورسز کہتے ہیں مجموعی طور پر. یہ فورسز جو ہیں یہ ویک فورسز ہیں ایز کمپیئر ٹو کیمیکل بانڈز. تو ان فورسز کی وجہ سے جو ایڈزارپشن ہوتی ہے اس کو ہم فزیکل ایڈزارپشن کہتے ہیں، اس لیے ان کو وان ڈر والز adsorption بھی کہتے ہیں. Chemical adsorption یا chemissorption. In this kind of adsorption, the gas molecules or atoms are held to the solid surface by chemical bonds. These bonds may be covalent or ionic in nature. For example, hydrogen is chemisorbed on nickel. جس طرح یہ نام سے ظاہر ہے کہ اس کا نام chemissorption ہے یا chemical adsorption ہے، تو اس میں adsorbate کے جو ایٹمز ہیں یا adsorbate کے جو molecules ہیں وہ ایڈزاربنٹ کی سرفیس پر کیمیکل بانڈ بنا کر اٹیچ ہوتے ہیں. اور یہ کیمیکل بانڈ جو ہے یہ یا کوولنٹ ہو سکتا ہے یا آئنک ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ جو ہائیڈروجن ہے یہ نکل کی سرفیس پر کیمیزارپشن کی مدد سے اٹیچ ہوتی ہے، یعنی یہ کیمیکل بانڈ بنا کر وہاں پر اٹیچ ہوتی ہے. ابھی ہم نے ایڈزارپشن کی دو قسمیں پڑھی ہیں، فزیکل ایڈزارپشن اور کیمیزارپشن. یہاں پر اس ایگزامپل کی مدد سے ان دونوں قسموں کی وضاحت کی گئی ہے. مثلا یہ نکل کی میٹل ہے اور نکل کی میٹل پر ہائیڈروجن کے جو مالیکول ہیں وہ اپروچ کر رہے ہیں اور وہ اس ڈاٹڈ لائن کی مدد سے، یعنی یہ جو ڈاٹڈ لائن ہے یہ وان ڈر والز فورسز کو شو کر رہی ہے، تو ان فورسز کی مدد سے یہ اس نکل کی سرفیس پر اٹیچ ہو رہے ہیں. اگر تو یہ ہائیڈروجن کے جو مالیکول ہیں یہ اس وان ڈر والز فورسز کی مدد سے یہ اٹیچ ہوں تو اس کو ہم کہیں گے فزیکل ایڈزارپشن. اور اگر تو یہ ہائیڈروجن کے مالیکول ان فزیکل فورسز جن کو ہم وان ڈر والز فورسز کہتے ہیں ان کی مدد سے اٹیچ ہوں تو اس کا نام ہے فزیکل ایڈزارپشن. اور اگر یہ ہائیڈروجن کے جو مالیکول ہیں یہ ان کا آپس کا یہ جو بانڈ ہے یہ بریک ہو جائے اور ان کا بانڈ ٹرو بانڈ بن جائے نکل کے ساتھ، جس طرح یہاں آپ دیکھیں یہاں پر ہائیڈروجن کے مالیکول کا اپنا بانڈ ٹوٹ گیا اور ہائیڈروجن کا مالیکول جو ہے وہ ہائیڈروجن کے ایٹموں میں کنورٹ ہو گیا. اب یہ ایٹم جو ہیں یہ ایک بانڈ بنا کر نکل کی سرفیس پر اٹیچ ہیں. تو اس طریقے سے جب کوئی ایڈزاربنٹ کی سرفیس پر کیمیکل بانڈ بنا کر اٹیچ ہوتا ہے تو اس ایڈزارپشن کو ہم پھر کہتے ہیں کیمیزارپشن. تو یہ کیمیزارپشن ہے اور یہ ہے فزیکل ایڈزارپشن یا وان ڈر والز ایڈزارپشن، جس میں ایڈزاربیٹ کے مالیکول یا ایڈزاربیٹ کے ایٹم جو ہیں وہ ایک ویک فورس یعنی وان ڈر والز فورس کی مدد سے اٹیچ ہو رہے ہیں. ہائیڈروجن ڈسوسیٹس بیفور اٹ از کیمیزاربڈ آن نکل. نکل کی سرفیس پر کیمیزارپشن سے پہلے ہائیڈروجن کے جو مالیکول تھے ان کا یہ والا بانڈ بریک ہو گیا، یعنی یہ جو بانڈ یہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو اس سالڈ لائن کا، یہ بانڈ بریک ہو کر یہ ڈسوسیٹ ہو جاتا ہے مالیکول اور پھر کیمیزارپشن ہو رہی ہے. Often absorption is a combination of the two types of adsorption stated above. Adsorption میں عام طور پر یہ دونوں چیزیں ہی ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی فزیکل ایڈزارپشن بھی وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے اور تھوڑی بہت کیمیزارپشن بھی ساتھ ہی ہو رہی ہوتی ہے. فیکٹرز انفلوئنسنگ ایڈزارپشن، یعنی ایڈزارپشن پر کون کون سے فیکٹرز اثر انداز ہوتے ہیں. اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں جو ہم ابھی اسٹڈی کریں گے. اس میں سے ایک یہ ہے surface area of the adsorbent.
یعنی جو ایڈزاربنٹ ہے اس کے پارٹیکلز کا ٹوٹل سرفیس ایریا کتنا ہے. کیونکہ ایڈزارپشن بینگ اے سرفیس فینومینا یہ سرفیس کے اوپر ہونے والا ایک عمل ہے، کیونکہ ایڈزاربیٹ کے مالیکولوں نے سرفیس پر اٹیچ ہونا ہے. جتنا سرفیس ایریا زیادہ ہوگا اتنی پھر ایڈزارپشن زیادہ ہوگی. اور سرفیس ایریا جو ہے یہ ہمیشہ جیسے جیسے پارٹیکل سائز چھوٹا ہوتا ہے اس کا سرفیس ایریا ٹوٹل جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. So adsorption being a surface phenomena, the extent of adsorption depends on the surface area. Increase in the surface area of the adsorbent increases the total adsorbed amount of the adsorbate. جتنا adsorbent کا surface area بڑھے گا اسی حساب سے adsorbate کی total amount جو ہے جو adsorb ہوگی وہ بڑھ جائے گی. Thus finely divided metals and porous substances چارکول ہے، سلیکا جیل ہے، یا جو میٹلز ہیں نکل ہے، پلاٹینم ہے، پرووائڈ اے لارج سرفیس ایریا اینڈ آر بیسٹ سالڈ ایڈزاربینٹس. جتنا زیادہ ہم بری کر لیں گے ان کو اتنا سرفیس ایریا ان کا بڑھ جائے گا اور اتنا ہی وہ اچھے ایڈزاربینٹ ثابت ہوں گے، یعنی اتنا زیادہ ایڈزاربیٹ ان پر ایڈزارب ہوگا. سو ریٹ آف ایڈزارپشن از انورسلی پروپورشنل ٹو diameter of adsorbent for powdered activated carbon. یعنی adsorbent کے پارٹیکلز کا جو ڈائیمیٹر ہے جتنا چھوٹا ہوگا اتنی ایڈزارپشن زیادہ ہوگی، کیونکہ جتنا ڈائیمیٹر چھوٹا ہوگا اتنا پارٹیکل سائز چھوٹا ہوگا اور اسی حساب سے پھر اس کا سرفیس ایریا زیادہ ہوگا. دوسرا فیکٹر ہے نیچر آف سلیوٹ. ایڈزاربیٹ جو ہے یہ کون سا ہے، اس کی نیچر کیا ہے. تو amount of adsorbate adsorbed by an adsorbent depends upon the nature of adsorbate. یعنی adsorbate کی نیچر پہ بھی اس کا انحصار ہے کہ کتنا وہ adsorbate جو ہے وہ adsorbent کی سرفیس پر adsorb ہوگا. The amount of gas adsorbed by a solid depends on the nature of the gas. یعنی کون سی گیس جو ہے وہ solid کی سرفیس پر adsorb ہو رہی ہے. In general, more easily liquefiable a gas is the more readily will it be adsorbed. یعنی گیس جتنی آسانی سے liquefiable ہوگی یعنی وہ آسانی سے liquid میں کنورٹ ہونے والی ہوگی تو اتنا زیادہ adsorbent پر adsorb ہوگی. تو گیسیں آسانی سے وہ liquefy ہوتی ہیں جو پولر ہوتی ہیں یا ان کا مالیکولر ماس زیادہ ہوتا ہے، اور جن گیسوں کے مالیکول پولر ہوتے ہیں وہ آسانی سے لیکوڈ میں کنورٹ ہو جاتی ہیں کیونکہ ان میں اٹریکشن جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو دوز گیسز جن کے مالیکول نان پولر ہوتے ہیں. سو 1 گرام آف ایکٹیویٹڈ چارکول ایڈزارب 380 ml آف سلفر ڈائی آکسائڈ، 16 ml آف میتھین اینڈ 4.5 ml آف ہائیڈروجن. اور ہائیڈروجن گیس جو ہے یہ سب سے ہلکی گیس ہے اور یہ نان پولر ہے اور ایزیلی لیکویفائیبل نہیں ہے، تو اس کی ایڈزارپشن کم ہو رہی ہے. 1 گرام چارکول پر صرف اتنی ایڈزارب ہو رہی ہے 4.5 ml. اس کے مقابلے میں میتھین گیس جو ہے وہ چونکہ اس کا مالیکولی وزن ہائیڈروجن سے زیادہ ہے اور اس لیے یہ اس کا زیادہ ماس ایڈزارب ہو رہا ہے. اور سلفر ڈائی آکسائڈ جو ہے یہ پولر مالیکول ہے اور یہ آسانی سے لیکوڈ میں کنورٹ ہو جانے والی ہے، تو اس لیے اس کی اماؤنٹ بہت زیادہ ایڈزارب ہو رہی ہے 380 ml. تو نیچر آف سلیوٹ کا تعلق بہت ساری چیزوں سے ہے. مثال کے طور پہ سلیوٹ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا زیادہ سولیبل ہے میڈیم میں. سالوینٹ جو آپ نے لیا ہوا ہے اس میں سلیوٹ کس حد تک سولیبل ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سلیوٹ کی پولیرٹی کتنی ہے. تو جتنا زیادہ پولر ہوگا اتنا وہ پولر سالوینٹ میں زیادہ حل ہو جائے گا اور اسی حساب سے اس کی ایڈزارپشن بھی کم ہو جائے گی. یعنی سالوینٹ میں اگر یہ زیادہ سولیبل ہے سلیوٹ تو اس کی سولیبلٹی چونکہ بڑھ جاتی ہے تو سولوشن میں وہ زیادہ رہنا پسند کرے گا اور سالڈ کی سرفیس پہ کم ٹرانسفر ہوگا اور سالڈ کی سرفیس پر ایڈزارپشن کم ہوگی. اس حساب سے جو سلیوٹ ہیں ان کی مالیکولوں کی چین جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. بہت سارے مالیکول ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹے سے ہوتے ہیں اسفیریکل ہوتے ہیں اور بہت سارے مالیکول جو ہیں وہ ان کی چین لمبی ہوتی ہیں. اسی طرح مالیکولر سائز بھی ہے.
کہ بہت سارے سلیوٹ ایسے ہیں ان کا مالیکول سائز مختلف ہوتا ہے، دوسرے سلیوٹس کا مالیکول سائز مختلف ہوگا. پھر مالیکولوں کی جیومیٹری ہے، ان کی شیپ ہے، پھر ان کی آرگنائزیشن ہے. تو اس طریقے سے یہ سلیوٹ کی نیچر پہ بہت زیادہ انحصار ہے کہ سلیوٹ کس قسم کا ہے. جو فیکٹر میں نے بتائے ہیں وہ سارے ڈپینڈ کرتے ہیں کہ سلیوٹ کون سا ہے. تو سلیوٹ کی نیچر جو ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ وین وی کنسیڈر وین وی ڈسکس ایڈزارپشن. ایڈزارپشن پہ اثر انداز ہونے والے فیکٹرز میں ایک یہ ٹیمپریچر ہے. Physical absorption occurs rapidly at low temperature and decreases with increase in temperature. Absorption کی ہم نے دو قسمیں پڑھی ہیں، فزیکل absorption اور کیمی absorption. جو فزیکل absorption ہے یہ لو ٹیمپریچر پہ زیادہ ہوتی ہے اور ٹیمپریچر بڑھانے سے یہ کم ہوتی جاتی ہے. بٹ کیمی absorption generally increases with temperature. Thus a rise in temperature can often change physical absorption to chemical absorption. ٹیمپریچر بڑھانے سے بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جو فزیکل ایبزارپشن ہے وہ کیمیکل ایبزارپشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے. ایک اور فیکٹر جو ہے وہ پریشر ہے، لیکن پریشر کا اثر جو ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایبزاربیٹ جو ہے وہ گیس ہو. It shows its effect on absorption of gases only. It has been found that increase of pressure leads to increase of absorption and decrease of pressure causes desorption. یعنی گیسوں کے کیس میں اگر ہم ایبزارپشن زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پریشر زیادہ کرنا پڑے گا. پریشر بڑھانے سے گیسوں کی جو ایبزارپشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور اگر ہم گیسوں کا پریشر کم کر دیں تو جو ایبزارب ہو چکی ہوتی ہیں گیسیں وہ بھی وہاں سے اتر جاتی ہیں، اور اس اترنے کو ہم کہتے ہیں ڈیزارپشن. تو اس طرح پریشر کم کرنے سے ڈیزارپشن ہو جاتی ہے اور پریشر بڑھانے سے ایبزارپشن بڑھ جاتی ہے. اور ایک اور فیکٹر جو ہے وہ ہے کنٹیکٹ ٹائم آف ایبزاربینٹ اینڈ ایبزاربیٹ. یہ ایبزاربینٹ کا اور ایبزاربیٹ کا آپس میں کانٹیکٹ کا ٹائم کتنا ہے. جتنا زیادہ ٹائم دیں گے اتنا وہ ایزیلی ایبزارب ہو سکے گا. تو جنرلی ایبزارپشن انکریزز ود ٹائم اینڈ ریچز ایکولیبریم آفٹر اسپیسیفک ٹائم. یعنی ٹائم بڑھانے سے ایبزارپشن جو ہے وہ عام طور پہ بڑھتی ہے، لیکن ایک خاص وقت پہ جا کے ایبزارپشن جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے. جو ایبزارپشن والی سائٹس ہوتی ہیں جہاں پہ ایبزارپشن ہونی ہوتی ہے وہاں پہ ایبزارپشن پوری ہو چکی ہوتی ہے، پھر مزید ایبزارپشن نہیں ہوتی، اور ہم یہ کہیں گے کہ اس وقت ایکولیبریم آ چکا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آپ جتنا مرضی ٹائم دے لیں ایبزارپشن پھر نہیں بڑھتی. جس طرح یہ ڈائیگرام آپ دیکھیں یہاں پہ یہ ایک ایگزامپل شو کی گئی ہے جس میں ایک ڈائی ہے، الیزارین اس کا نام ہے، اور اس کو گرافین آکسائڈ کے اوپر ایبزارب جب کروایا گیا ان پیرامیٹرز کے تحت 350 ملی گرام پر لیٹر سولوشن تھا ڈائی کا، اور 0.02 ملی گرام گرافین آکسائڈ لیا گیا اور پی ایچ 2 رکھی گئی، اور اس کو 200 آر پی ایم پہ ایجیٹیٹ کیا گیا یعنی شیک کیا گیا، اور 30 ڈگری ٹیمپریچر رکھا گیا. تو یہ ڈائیگرام بنی جب ہم نے اس کا ٹائم جو ہے ٹائم آف کانٹیکٹ وہ لیا ایکسیسز کے اگینسٹ، اور یہ ایبزارپشن ہے جو اس نے شو کی. تو شروع میں یہ دیکھیں ٹائم بڑھنے سے ایبزارپشن بڑھ رہی ہے، 10 منٹ پر اتنی ایبزارپشن ہے، 20 منٹ پر یہ بڑھ کے یہاں اس کے برابر ہو گئی، اور 30 منٹ پر یہ بڑھ کر یہاں تک پہنچ گئی، 60 کے قریب پہنچ گئی. اور پھر اس کے بعد ٹائم بڑھا ہے، 40 منٹ ہو گیا، یہ 50 منٹ ہو گیا، یہ 60 منٹ ہو گیا، اب یہ یہاں پر رکی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہاں پر اب ایکولیبریم آ چکا ہے، جتنی ایبزارپشن ہونی تھی وہ ہو چکی، اور ایبزاربنٹ کی سرفیس جو ہے وہ اب سیچوریٹ ہو چکی ہے. مزید وہاں پر ایبزاربیٹ کے مالیکول اب اٹیچ نہیں ہو سکتے. تو اس لیے کانٹیکٹ ٹائم کا اثر یہ ہے کہ شروع میں یہ ایبزارپشن بڑھتی جاتی ہے، اور اس کے بعد ایک خاص ٹائم آنے کے بعد جب ایکولیبریم آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اگر آپ مزید ان کو ایبزاربنٹ کو اور ایبزاربیٹ کو اکٹھا وہاں پہ رکھیں، شیک کرتے رہیں، لیکن پھر بھی ایبزارپشن نہیں بڑھتی کیونکہ ایکولیبریم آ چکا ہے، اور جتنی ایبزارپشن کی سائٹس ہیں وہ ساری پر ہو چکی ہیں. ایبزارپشن پر اثر انداز ہونے والے فیکٹرز میں سے کچھ فیکٹر یہ ہیں، جس میں ایک یہ ہے پریزنس آف فارن کیٹائنز اینڈ اینائنز.
یعنی جس میڈیم میں آپ ایڈزارپشن کر رہے ہیں، کوئی سلوشن لیا ہوا ہے اور اس میں ایڈزاربینٹ بھی ڈالا ہوا ہے اور ایڈزاربیٹ بھی ڈالا ہوا ہے، اور وہاں پر اگر کچھ مزید کچھ سالٹ وہاں پہ موجود ہیں، ان کے کٹائنز اور اینائنز وہاں پہ موجود ہیں، تو ان کا بھی اثر ہوتا ہے ایڈزارپشن پر. The presence of certain cations and anions in the form of salt greatly affect the extent and rate of adsorption. They can compete for the limited number of adsorption sites. یعنی جو ایڈزاربیٹ جو ہے وہ ایڈزاربینٹ پر ایڈزارب ہونا چاہتا ہے، تو وہاں پر بھی یہ کیٹائن اور اینائن جو اس سلوشن میں موجود ہوتے ہیں وہ پھر کمپیٹ کرتے ہیں، وہ بھی وہاں پہ ایڈزارپشن کی سائٹس پر ایڈزارب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے ایڈزارپشن میں کمی آ جاتی ہے. تو اس طرح جو ایڈزاربیٹ آپ کا ٹارگیٹڈ ہے، اس کے علاوہ وہاں پر جو کیٹائنز اور انائنز ہوتے ہیں وہ بھی ایڈزارپشن پر اثر انداز ہوتے ہیں. ایک اور فیکٹر ہے نیچر آف میڈیم، یعنی سلوشن جو آپ نے لیا ہوا ہے اس کی نیچر کس طرح کی ہے. وہ کون سا سلوشن ہے. So nature of medium means the solvent system in which adsorbent and adsorbate are present. It also greatly affects the adsorption. اس کے علاوہ ایک اور فیکٹر ہے پی ایچ آف دا ایڈزارپشن میڈیم. تو جس سالوینٹ سسٹم میں ایڈزارپشن ہو رہی ہے اس کی جو پی ایچ ہوتی ہے دیٹ از آلسو ویری امپورٹینٹ. سو پی ایچ آف دا سالوینٹ سسٹم which is acting as medium is also important. It also influences the rate of ionization of solute. یعنی پی ایچ جو ہے یہ سلیوٹ کی آئونائزیشن پر بھی اثر ڈالتی ہے، جس سے ریٹ آف ایڈزارپشن پر فرق پڑتا ہے. ریورسیبل کریکٹر. Physical adsorption is a reversible process. The gas adsorbed onto a solid can be removed and desorbed under reverse conditions of temperature and pressure. Chemisorption, on contrary, is not reversible because a surface compound is formed. یعنی فزیکل ایڈزارپشن جو ہے یہ چونکہ ویک فورسز ہوتی ہے اور یہ ایک ریورسیبل پروسیس ہے. اگر کوئی گیس کسی سالڈ سرفیس پر ایڈزارب ہوئی ہے تو وہاں پہ اگر آپ کنڈیشن چینج کر دیں ٹیمپریچر کی اور پریشر کی، تو پھر یہ ریورس کنڈیشن اگر آپ وہاں پہ کر دیں تو پھر یہ گیس وہاں سے ریموو ہو جاتی ہے سالڈ کی سرفیس پر، یعنی وہاں سے ڈیزارب ہو سکتی ہے. لیکن کیمیز آپشن میں جو اس طرح نہیں ہوتا، کیونکہ کیمیز آپشن میں ایڈزاربیٹ جو ہے وہ ایک بانڈ بنا کر اٹیچ ہوتا ہے، اس لیے ٹیمپریچر بڑھانے سے کیمیز آپشن جو ہے یہ کم نہیں ہوتی. اٹ از ناٹ ریورسیبل پروسیس. ایڈزارپشن پر اثر انداز ہونے والے فیکٹرز میں سے ایک یہ ہے ہیٹ آف ایڈزارپشن. اٹ از ڈیفائنڈ ایز انرجی لائبریٹڈ when 1 gram mole of a gas is adsorbed on the solid surface. یعنی کسی سالڈ سرفیس پر، یعنی ایڈزاربنٹ کی سرفیس پر، اور کسی گیس کا ایک مول اس کا، یعنی 1 گرام مول، یعنی اس کا مول جو ہے گراموں میں لیں تو اسے ہم کہیں گے گرام مول. ہائیڈروجن کے 2 گرام جو ہیں، اس کا ہائیڈروجن کا 1 گرام مول ہوگا. تو گیس کا 1 گرام مول جب سالڈ کی سرفیس پر ایڈزارب ہوتا ہے تو جتنی انرجی لائبریٹ ہوتی ہے، ہیٹ خارج ہوتی ہے، اس کو ہم ہیٹ آف ایڈزارپشن کہتے ہیں. ان فزیکل ایڈزارپشن گیس مالیکیولز کنسنٹریٹ آن دا سالڈ سرفیس. یعنی گیس مالیکیول جو ہیں وہ سالڈ کی سرفیس پر وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں، وہاں پر ڈپازٹ ہو جاتے ہیں، اور جس طرح یہ کوئی گیس جو ہے وہ لیکوڈ میں کنورٹ ہوتی ہے. تو گیس کا لیکوڈ میں کنورٹ ہونا کنڈنسیشن کہلاتا ہے. تو اس طرح یہ جو ایڈزارپشن ہے یہ بھی ایک طرح کی کنڈنسیشن ہے، اور جس طرح کنڈنسیشن میں ہیٹ خارج ہوتی ہے، اسی طرح ایڈزارپشن کے دوران بھی ہیٹ خارج ہوتی ہے. سو ایڈزارپشن is an exothermic process like condensation. Applications of adsorption. یہاں پر کچھ اپلیکیشن بتائی گئی ہیں. In the process of dyeing, dyes are adsorbed on fiber. ٹیکسٹائل ڈائنگ کے پروسیس کے دوران عام طور پر جو ڈائز ہیں وہ فائبر کی سرفیس پر ایڈزارب ہوتی ہیں with the help of van der Waals forces. کچھ ڈائز ایسی بھی ہیں جو کیمیکل بانڈ بھی بناتی ہیں، لیکن زیادہ تر ڈائز ایسی ہیں جو
فزیکل فورسز کی مدد سے ایڈزارب ہوتی ہیں فائبر کی سرفیس پر. پروڈکشن آف ہائی ویکیوم، جس طرح ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ گیسز جو ہیں کسی سالڈ سرفیس پر ایڈزارب ہو سکتی ہیں، اور اگر آپ کسی سسٹم میں کوئی کلوزڈ ویسل ہے، اس میں کوئی گیس ہے اور آپ اس میں کوئی ایڈزاربنٹ ڈال دیں تو وہاں ایسا ایسا وہ گیسیں جو ہیں وہ اس ایڈزاربنٹ کی سرفیس پر ایڈزارب ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ وہاں پہ ویکیوم پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ گیس وہاں پہ پھر موجود نہیں رہتی، وہ ایڈزاربنٹ کی سرفیس پر ایڈزارب ہو جاتی ہے، اور نتیجے کے طور پر اس ویسل میں ویکیوم پیدا ہو جاتا ہے. تو اس طرح بہت ساری جگہوں پہ ویکیوم پیدا کرنے کے لیے بھی ایڈزارپشن کا پروسیس استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ گیس ماسک ہیں جو سانس لینے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ پولوٹڈ ایئر جو ہے وہ ہمارے پھیپھڑوں تک نہ پہنچے اور ایئر جو ہے وہ فلٹر ہو کر ہمارے لنگس تک جائے. تو ان گیس ماسک کے اندر سیوٹیبل ایڈزاربنٹ بھی وہاں پہ ایک لیئر لگی ہوتی ہے، جو جب گیس وہاں سے گزرتی ہے تو اس میں جو پولوشن پیدا کرنے والے جو مالیکول ہوتے ہیں وہ وہاں پر ایڈزارب ہو جاتے ہیں. اس ایڈزارپشن کا جو پروسیس ہے یہ گیس ماسک میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور جس سے پیوریفائڈ گیس حاصل ہوتی ہے. کرومیٹوگرافک انالیسس کے دوران بھی ایڈزارپشن کا استعمال ہے. Selective adsorption is used for separation of the components of a mixture by chromatography. کرومیٹوگرافی ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں کسی مکسچر کے کمپوننٹس کو ہم الگ الگ کرتے ہیں. تو اس الگ الگ کرنے کے دوران بھی ایڈزارپشن کا پروسیس ہی وہاں پر کام کرتا ہے، اور اس طرح مکسچر کے جو کمپوننٹس ہیں یہ الگ الگ ہو جاتے ہیں. ریموول آف کرلنگ میٹر فرام سولوشنس، اس طرح بھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ اگر ڈائز کا سلوشن ہو اس میں کوئی ایڈزاربنٹ ڈال دیا جائے تو ایڈزاربنٹ کی سرفیس پر وہ ڈائز ایڈزارب ہو جاتی ہیں اور اس سے وہ سلوشن سے ریموو ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ہم کلرڈ میٹر کو ڈائز کو سلوشن سے علیحدہ کر سکتے ہیں. ایڈزارپشن انڈیکیٹرز، ویریس ڈائز ورک ایز انڈیکیٹرز ان پریسیپیٹیشن ٹائٹریشنز. ایک ٹائٹریشن کی قسم ہے، جس طرح یہ ایسڈ بیس ٹائٹریشن ہے یا ریڈاکس ٹائٹریشن ہے. اس کا ایک ٹائٹریشن ہے جس کا نام ہے پریسیپیٹیشن ٹائٹریشن، اور اس میں مختلف ڈائز جو ہیں وہ ایز انڈیکیٹر استعمال ہوتی ہیں، اور وہاں پر یہ جو ڈائز ہیں یہ ایڈزارب ہوتی ہیں، اور اس لیے وہاں پر بھی ایڈزارپشن کا عمل انوالو ہوتا ہے. دا کیٹالسس، اٹ ورکس آن دا تھیوری آف ایڈزارپشن. بے شمار ریشن ایسے ہیں جو کیٹلسٹ کے بغیر نہیں ہوتے، اور کیٹلسٹ جو ہے وہاں پر جب ہوگا تو پھر وہ ریشن ہوتا ہے. اور کیٹلسٹ کا جو فنکشن ہے یہ بھی ایڈزارپشن کی مدد سے ہوتا ہے، یعنی کیٹلسٹ کی سرفیس پر ریشن کرنے والے جو کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ ایڈزارب ہوتے ہیں، اور پھر وہاں پہ اپنا وہ پارٹ پلے کرتا ہے کیٹلسٹ، اور اس کے بعد وہ جو ریئیکٹنٹس ہیں وہ پروڈکٹس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو عام طور پر کیٹلسٹ کی سرفیس پر بھی ایڈزارپشن ہی عمل کر رہی ہوتی ہے. ریموول آف گیسز فرام پینٹس بائی سیوٹیبل ایڈزاربنٹس. اور کسی پینٹ کے سلوشن میں گیس ٹریپ ہو جائے نا تو وہاں سے اس کا باہر نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ پینٹ جو ہیں وہ بڑے وسکس ہوتے ہیں اور وہاں پر وہ آسانی کے ساتھ گیس باہر نہیں نکلتی. تو ان گیسوں کو نکالنے کے لیے پھر اس میں کوئی ایڈزاربنٹ ہم ڈال سکتے ہیں، اور وہ ایڈزاربنٹ جو ہیں ان گیسوں کو ایڈزارب کر سکتے ہیں اپنی سرفیس پر. اس طریقے سے وہ جو گیسز ہیں وہاں سے ریموو ہو سکتی ہیں. In softening of hard water, magnesium ions and calcium ions are adsorbed by zeolites releasing sodium ions. تو ہارڈ واٹر کی سافٹننگ کے پروسیس ہم نے بے شمار پڑھے ہیں، جن میں ایک پروسیس یہ بھی پڑھا ہوا ہے زیولائٹس کا. تو زیولائٹس میں یہ پروسیس ایڈزارپشن والا کام کرتا ہے، اور ایڈزارپشن کے ذریعے جو ہارڈنس پیدا کرنے والے آئنز ہیں میگنیشیم اور کیلشیم کے، یہ زیولائٹس کی سرفیس پر اٹیچ ہو جاتے ہیں، اور زیولائٹ کی سرفیس سے سوڈیم آئن جو ہیں یہ پانی میں شامل ہو جاتے ہیں. اور سوڈیم آئن چونکہ ہارڈنس پیدا نہیں کرتے، ہارڈنس پیدا کرنے والے آئن جو ہیں وہ یہ والے ہوتے ہیں. اس طرح واٹر سے ہارڈنس پیدا کرنے والے آئن ریموو ہو جاتے ہیں، اور
सोडियम आयन पानी में शामिल हो जाते हैं इनके बदले। इस तरीके से ये एब्जॉर्प्शन की मदद से हम वाटर को सॉल्व कर सकते हैं। इन क्यूरिंग ऑफ डिजीजेस सम ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन जर्म्स, यानी बीमारियों के इलाज के दौरान कुछ दवाएं ऐसी भी होती हैं जो जर्म्स की सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाती हैं, उसको फिर किल कर देती हैं। यानी हम जो मेडिसिन खाते हैं वो जाकर खून में जब शामिल होती है तो जर्म्स की सरफेस के ऊपर वो एब्जॉर्ब हो जाती है, जिससे वो जरासीम जो हैं वो किल हो जाते हैं। तो इस तरीके से एब्जॉर्प्शन बीमारियों के इलाज में भी अपना पार्ट प्ले करती है। तो इसके अलावा भी बेशुमार और इसकी एप्लीकेशंस हैं, पर यहाँ पर चंद एक डिस्कस की गई हैं। कंपैरिजन ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन। अभी हमने एब्जॉर्प्शन की दो किस्में पढ़ी हैं, फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टीज़ का कंपैरिजन किया गया है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज काज्ड बाय वीक वान डर वाल फोर्सेस, जबकि केमिजॉर्प्शन जो है उसमें केमिकल बॉन्ड बनता है। इट इज काज्ड बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। Physical absorption depends on nature of gas. Easily liquefiable gases are absorbed readily. यानी जो आसानी से लिक्विड बन जाने वाली गैसें हैं वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होती हैं, और जो आसानी से लिक्विफाई नहीं होती वो कम एब्जॉर्ब होती हैं। जबकि केमिजॉर्प्शन में मच मोर स्पेसिफिक दैन फिजिकल एब्जॉर्प्शन। हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज स्मॉल और केमिजॉर्प्शन में हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज लार्ज। इसमें तकरीबन 5 किलो कैलोरी पर मोल है और केमिजॉर्प्शन में 20 से 100 किलो कैलोरी पर मोल है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज रिवर्सिबल, जबकि केमिजॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल। क्योंकि यहाँ पर केमिकल बॉन्ड बन जाता है, इसलिए वो इजीली जो चीज़ एब्जॉर्ब हुई होती है वो डिसॉर्ब नहीं होती। और इस केस में फिजिकल एब्जॉर्प्शन में जो चीज़ एब्जॉर्ब हो चुकी है उसका आप थोड़ी सी कंडीशन वेरी करें जिससे वो चीज़ डिसॉर्ब हो जाती है। occurs rapidly at low temperature, decreases with increasing temperature। जबकि केमिजॉर्प्शन जो है ये टेम्परेचर को इंक्रीज करने से इंक्रीज होती है, जबकि फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है ये टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज होती है। इंक्रीज ऑफ प्रेशर इंक्रीजेज एब्जॉर्प्शन, डिक्रीज ऑफ प्रेशर कॉजेज डिसॉर्प्शन। यानी गैसों के केस में प्रेशर कम करने से गैसें उतर जाती हैं और डिसॉर्ब हो जाती हैं, और प्रेशर बढ़ाने से गैसों की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। लेकिन केमिजॉर्प्शन के केस में चेंज इन प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन केमिजॉर्प्शन। फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है इसमें मल्टी मालिकुलर लेयर बनती हैं एब्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर, और केमिजॉर्प्शन में जो एब्जॉर्बेट है ये आमतौर पर यूनिमालिकुलर लेयर बनाता है एब्जॉर्बेंट की सरफेस पर। एब्जॉर्प्शन का पार्ट 1 यहाँ पर मुकम्मल हुआ। इसको अच्छी तरह समझें, इसको पढ़ें, और जो सवाल आपके जहन में आए वो कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि उनका आपको जवाब दिया जाए और आपको अच्छी तरह समझ आ सके। और इसके अलावा इसका जो पार्ट 2 है वो भी अनकरीब आएगा, उसको भी पढ़ें अच्छी तरह ताकि इस टॉपिक की पूरी तरह आपको समझ आ सके। और इसके अलावा क्लास फेलोज़ के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें।